अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक और रहमान। नाज़रीन कराम, अक्सर आपने मुझे गुफ्तगू करते हुए सुना है कि सोसाइटी के मामलात जो हैं, सोसाइटी के जो मसाइल हैं उसको मैंने अक्सर ज़ेर बहस लाया और ख़ास तौर पर हमारी जो हुक्मरान जमातें हैं मैंने उनको डिस्कस किया। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ अदारा रहीमिया के अंदर, जो कि लाहौर के अंदर मौजूद है, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदारा के सरबरा मौलाना मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी। और मैं यहाँ पर बात को शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि मौलाना साहब अक्सर सोसाइटी के हवाले से नौजवान से डिबेट करते हैं। मौलाना साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये अदारा रहीमिया क्या काम करता है, इसके मकासद क्या हैं, ये कब क्या में आया और आज इसकी जो है वो सोसाइटी को कितनी ज़रूरत है? इदारा रहीमिया उलूम कुरानिया 2001 में कायम हुआ और इसके बानी हैं हज़रत अक़दस मौलाना शाह सईद अहमद रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिला आलिया रहीमिया रायपुर के चौथे मसनद नशीन थे। और इस खानका का मरकज़ी ताल्लुक़ उन हुर्रियत पसंद उलमा के साथ है जो इमाम शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद और फिर सईद उत्ताइफ़ा हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और फिर उनके खुलफ़ा में हज़रत शाह अब्दुर्रहीम रायपुरी हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई का ये सिलसिला है। फिर हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। तो शाह अब्दुर्रहीम रायपुरी इस खानका के बानी हैं, जो तहरीक रेशमी रुमाल जो हिंदुस्तान में आज़ादी बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में आज़ादी के हवाले से चली थी, उसके सरपरस्त आला रहे। तो ये एक तसलसल है। और इस वलीउल्लाही सिलसिले का बुनियादी फ़िक्र ये है कि दीन इस्लाम की तालीमात के 3 बुनियादी पहलू हैं: शरीयत, तरीक़त और सियासत। कि दीन इस्लाम इंसानी सोसाइटी की तश्कील के लिए एक जामे और मुकम्मल क़ानून और ज़ाब्ता शरीयत की सूरत में बयान करता है, और फिर उन शरई क़वानीन और ज़ाब्तों पर अमल दरामद के लिए दिलों की दुनिया का तज़किया करके इंसानियत की खिदमत की सोच पैदा करके अल्लाह के साथ सच्चा ताल्लुक़ कायम करने के बुज़ुर्गों का जो औलिया अल्लाह का तरीक़त का सिलसिला है उसके लिए काम करना। तो और फिर दीन की जो शरीयत है उसका अमली निज़ाम कायम करने के लिए जो सियासी तकाज़े दीन इस्लाम के हैं मुसलमानों के ग़लबे के हवाले से, तो उन पर गुफ्तगू करना, उसका शऊर पैदा करना। इदारा रहीमिया उलूम कुरानिया का बुनियादी मकसद भी यही है कि हमारे मुसलमान नौजवानों में दीन इस्लाम के क़वानीन और शरीयत का शऊर पैदा हो, उनके अंदर से बद अखलाक़ियाँ ख़त्म हों, हसद, कीना, बोझ, अदावत, और उसकी जगह पर अदल व इंसाफ, अमन व अमान और अल्लाह तबारक व तआला से सच्चा ताल्लुक़ कायम करने का जज्बा बेदार हो। और इसी तरह उन्हें ये सियासी शऊर भी हो कि दीन इस्लाम हमारे इज्तिमाई और हमारी सोसाइटी की तश्कील के लिए क्या रहनुमाई करता है। और सियासी शऊर इसलिए भी ज़रूरी है कि वो बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद पिछले 200-250 साल से बरतानवी साम्राज्य का ग़ुलाम रहा है। तो ग़ुलामी के ज़माने में न सिर्फ़ ये कि मुसलमानों का निज़ाम टूटा, बल्कि ग़ुरबत, इफ़लास, बदअमनी और बहुत सारे ग़ुलामी के ज़माने में अमराज़ पैदा हुआ करते हैं, वो हमारी सोसाइटी में पैदा हुए। इदारा रहीमिया उलूम कुरानिया की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि ये दीन के किसी एक शोबे में नहीं बल्कि इन तीनों शोबों में रहनुमाई देता है। ये इदारा रहीमिया के क़याम का बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान में हमारी जो नौजवान नस्ल है और हमारे इस पूरे रीजन में
اس نوجوان نسل میں دین کا یہ شعور پیدا ہو جس سے وہ دینی تعلیمات سے آگہی حاصل کرے، اپنی کمٹمنٹ دین کے ساتھ پختہ اور مضبوط بنائے، اور سیاسی شعور کے ذریعے سے غلامی کے زمانے کے جو رویے ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ غلامی کے جو اثرات اب تک ہم پر ہیں کہ ہم اپنی قومی آزادی کی بنیاد پر اپنا نظام بنانے سے قاصر ہیں، وہ ختم ہونا چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ یہ ادارہ آپ نے جیسا کہ پوری طرح ایکسپلین کر دیا، پوری ریاست کے اندر ادارے موجود ہیں، تعلیم بھی وہاں پر دی جا رہی ہے، وہاں پر دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بنیادی سیاست کے حوالے سے بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو منفرد کیا ہے کہ پوری ریاست کے اندر اگر ادارے موجود ہیں، پھر ایک الگ سے ادارہ قائم کرنا اور اس ادارے کے اندر اپنا ایک ایسا طریقہ اپنانا کہ جس کے تحت کہا جائے کہ یہاں پہ مؤثر انداز میں جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا نظام موجود ہے، منفرد کیا چیز ہے پوری ریاست اور اس ادارے؟ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان کے حوالے سے شعور پیدا کرتا ہے کہ دین اسلام نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں جو ہدایات دی ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں اور تقاضے ہم پر عائد کیے ہیں، ان کو سمجھا جائے، اور یہاں کا بسنے والا ہر نوجوان بلکہ ہر ذمہ دار شہری وہ اس سوسائٹی کا، ملک کا ایک مفید فرد بنے، اس میں سے تشدد نکلے، بد امنی کی سوچ ختم ہو، معاشی بدحالی اور غربت کے ساتھ صلح کرنے کا جو غلامی کے زمانے میں تصور پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو، اپنے معاشی مسائل حل کرے، اپنے سیاسی مسائل حل کرے، اپنے اجتماعی تقاضوں کو سمجھے، تو دین کا ایک کامل اور مکمل شعور پیدا ہو۔ یہاں جو ہمارے ہاں نظام تعلیم یا ادارے بنائے گئے ہیں ان میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہاں ہمارے اسکول و کالج ہیں، ان تمام اداروں کا جو نظام تعلیم ہے وہ وہی ہے جو غلامی کے زمانے میں لارڈ میکالے نے بنایا تھا، اور اسی نظریے پر وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اب اس تعلیم سے زیادہ یہ تو ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک شعبے کے ماہر بن جاتے ہیں، کوئی معاشیات کا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی، لیکن ان تمام صلاحیتوں کو سوسائٹی اور قوم کے لیے کیسے استعمال میں لانا ہے، ایک ڈاکٹر سوسائٹی کے لیے کیسے مفید ہو سکتا ہے، ایک انجینئر کیسے مفید ہو سکتا ہے، اس کی قومی ذمہ داری کیا ہے، ٹھیک، وہ اس حوالے سے ہمارے ہاں تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر جو خاص طور پر وہ ادارے جو ایک خاص نقطۂ نظر سے یورپین نظام اور سرمایہ داری اور دوسرے جو نظام حیات ہیں ان کے اعتبار سے تربیت کرتے ہیں، تو گویا کہ ان کے لیے لارڈ میکالے کے نقطۂ نظر سے کردار ادا کرنے والے افراد بناتے ہیں۔ اور پھر ایک سب سے بڑی کمی ان میں یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے چند ابتدائی معلومات تو دی جاتی ہیں، اسلامیات لازمی یا اسلامیات اختیاری، اس کے ذریعے سے کچھ نماز روزے کے مسائل، کچھ احادیث بیان کر دی جاتی ہیں، لیکن سوسائٹی کی تشکیل کے لیے دین اسلام کیا نظریہ دیتا ہے وہ اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ طرف وہ مدرسے اور ہمارے جو مسجدیں یا مذہبی تعلیمی ادارے ہیں وہ صرف شریعت کے مسائل تو بیان کرتے ہیں، لیکن عام طور پر ان کی توجہ تربیت کی طرف نہیں ہے، اور اگر تربیت کی طرف ہے بھی تو اس کا تعلق بھی مسائل کے اعتبار سے ہے، یعنی جو فقہی یا قانونی یا شرعی مسائل ہیں۔ سیاست کو وہاں بھی شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ تمام علوم دینیہ، علوم نبوت پڑھتے ہیں، لیکن انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، صحابہ نے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کا نظام بنایا ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں پڑھایا جاتا۔ تو یہ دو انتہائیں تھیں۔ ادارہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا اسکول و کالج سے پڑھنے والا نوجوان ہے وہ بھی، اور جو مدارس سے پڑھ کر نکلا ہے، اس دونوں کو اس خطے کے ان حریت پسند علماء کے افکار کی روشنی میں
یہ بات واضح کی جائے کہ ان کے لیے شریعت بھی ضروری ہے اور سیاسی شعور کے ساتھ اپنے سوسائٹی کی تشکیل کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا بھی ضروری ہے، اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا خوگر ہونا بھی ضروری ہے، بد اخلاقیوں سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اس ادارے کی بنیادی خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آج دنیا جو ہے وہ ایک نئی جو ہے وہ روش اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جیسے اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو لوگ امریکہ کو رول ماڈل سمجھتے تھے، آنے والے وقتوں میں لوگ چائنا کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ملکی سطح پر اگر دیکھا جائے، نوجوان کوشش کرتا ہے اور اپنے ملک کو کامیاب کر لیتا ہے، لوگ پھر اس ملک کی جتنی بھی سیاسی بصیرت ہوتی ہے یا پھر وہ ملک ترقی کر رہا ہے، لوگ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، بین الاقوامی اقوام جو ہیں ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جہاں ادارہ رحیمیہ نوجوان کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہے، کیا ادارہ رحیمیہ بین الاقوامی سطح پر سیاسی بصیرت قائم کرنے کے حوالے سے نوجوان سے کیا ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھو، بڑی بنیادی سی بات یہ ہے نا کہ بین الاقوامی ڈبیٹ تو تب ہوتی ہے جب آپ کے قومی مسائل حل ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں 70-72 سال ہو گئے بظاہر آزادی حاصل کیے ہوئے، لیکن ہمارے قومی ادارے اور اجتماعی شعور کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے قومی مسائل سے مسلسل اغماس برت رہے ہیں، یعنی چشم پوشی جسے کہتے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 50 60 70 سال ہم امریکہ کے پیچھے بھاگتے رہے، اور اب 10 15 20 سالوں سے ہم نے سوچا ہے کہ چین بھی شاید ہمارے ساتھ کوئی مدد کرے گا۔ دنیا کی کوئی قوم کسی دوسرے کے لیے بغیر کسی وجہ اور مفاد کے کام نہیں آتی۔ ہر قوم کی قومی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قومی مسائل، اپنے سوسائٹی کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو، اپنے ادارے مضبوط بنائے، اپنا سسٹم مضبوط بنائے، اپنی قومی سوچ کے ساتھ کردار ادا کرے۔ ہمارا نوجوان کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی کسی پڑوسی ملک میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور کبھی کسی دوسرے ملک کے اندر کہیں صومالیہ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، افغانستان کا مسئلہ ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، کسی اور جگہ پر مسئلہ ہو تو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے ملک کے لیے ہم نے کیا سوچا؟ اپنی قوم کے لیے کیا سوچا؟ قومیں بنتی ہیں ایک واضح نظام فکر و عمل سے، اور وہ واضح نظام فکر و عمل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ شعور پیدا کرنا آج ہمارے میں سے ہر فرد کی 22-25 کروڑ پاکستانیوں اور اس کے ساتھ اس ریجن میں بسنے والے تمام علاقائی قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی شعور کے ساتھ اپنے ریجن، اپنے قوم، اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے دین اسلام سے رہنمائی لے۔ امریکہ سرمایہ داری نظام پر ہے تو چین سوشلزم پر، تو ان دونوں کا اس دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جس دین اسلام کی تاریخ 1400 سالہ پرانی ہے، اس نے 1400 سال تک، جن میں سے 1200 سال دنیا پہ حکمرانی کی ہے، اس کا سسٹم کیا تھا؟ اس سسٹم کا شعور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ادارہ رحیمیہ کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ وہ سسٹم سمجھا جائے جو دین اسلام کے فکر پر سوسائٹی میں انقلاب پیدا کرے، فکر کو درست کرے، سوسائٹی کے سیاسی، معاشی، سماجی مسائل حل کرنے کا شعور دے، زوال سے نکالے، پستی سے ان کو نکالے، اپنی سوسائٹی کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں انہیں حل کرے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہماری ایک بہت بڑی جو کمیونٹی ہے، مولانا صاحب آزاد کشمیر اور یو کے میں خاص طور پہ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیاسی بصیرت اور سیاست کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، اور پاکستان کے تاریخی منظرنامے کے اوپر بھی آپ گئے اور اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ تقسیم ہند کا ادھورا ایجنڈا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا سیاسی حل کیا نکل سکتا ہے اس میں؟ سیاسی حل تو سیاسی لوگ نکالیں گے جی، ہم تو جو عملی میدان میں ہوتے ہیں وہی کردار ادا کرتے ہیں نا۔ ہم اس وقت عملی میدان میں نہیں، ہمارا تعلیم و تربیت اور شعور کی بنیادی جو ہمارا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔
اس سلسلے میں ہمارا ایک بڑا بنیادی جو قرآن حکیم کا نقطہ نظر ہے وہی ہم دوستوں تک بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک نسل، زبان اور خطے کے لوگوں کو اپنے خطے، نسل اور زبان کے تناظر میں اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک، وہ اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، پنجابی ہو، پشتون ہو، کشمیری بولے، کسی بھی دائرے سے تعلق رکھتا ہے، ہر سطح کی اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قومی تعمیر و تشکیل کے لیے کردار ادا کرے۔ بدقسمتی سے معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستان کے اندر اس حوالے سے کوئی واضح لائن نہیں رکھتے، ٹھیک، یہی حال ہمارے کشمیری بھائیوں کا ہے کہ ان کی سوچ منتشر، ایک فکر اور ایک سوچ پر قومی ذمہ داریوں کے تناظر میں نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ قومی ذمہ داریاں کیا ہیں، قوم کیسے بنتی ہے، تو جو قرآن حکیم کا مطالعہ اور دین اسلام کا مطالعہ اور اس وقت کی دنیا کی جدید ترین سوشیالوجی وہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ قومیں بنتی ہیں ایک واضح اور دو ٹوک فکر اور فلسفے کی اساس پر اپنی شیرازہ بندی کرنے سے۔ ٹھیک، یعنی کسی سوسائٹی میں ایک فکر پر اس سوسائٹی کی قوم کے تمام افراد متفق ہوں، اس کے ساتھ کمٹمنٹ ان کی ہو، پھر اس فکر کی اور فلسفے کی اساس پر اپنے سیاسی ادارے، اپنا حکومتی ڈھانچہ، اپنے نظام کی تشکیل کے امور طے کریں، ٹھیک، اور پھر اسی فکر کی اساس پر اپنا معاشی نظام حقائق کی بنیاد پر معاشی وسائل کا ادراک اور ان سے استفادے کی حکمت عملی بنائیں۔ تو فکر و فلسفہ، سیاست اور معیشت، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کسی قوم کی قومی خمیر کو ترقی دینے کے لیے، صحیح، اور ان تینوں چیزوں کو حقائق کی بنیاد پر پیش نظر رکھا جاتا ہے، خواہشات اور تمناؤں کی بنیاد پر نہیں۔ ٹھیک، ہمارے ہاں جب سے 200 سال سے زوال آیا ہے انگریزوں کے زمانے سے، ہم مسلمانوں کے جو ذہنوں میں زوال کی شکل پیدا ہوئی ہے وہ فکری زوال بھی ہے، سیاسی زوال بھی ہے اور معاشی زوال بھی ہے۔ ٹھیک، ہم مسلمان کسی ایک فکر پر متفق نہیں ہو پا رہے، جی، جتنی نسلیں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، بلکہ جتنے فرقے ہیں، جتنے طبقے ہیں، اتنے ہی افکار ہیں۔ صحیح، اب اس کے نتیجے میں انتشار فکری ہے، اور پھر سیاسی طور پر گروہیتیں بن گئی، معاشی طور پر طبقات بن گئے، امیر ہے امیر سے امیر تر ہے، غریب ہے بیچارہ غریب سے غریب تر ہے، ٹھیک، حکمران طبقے ہیں تو ان کی اجارہ داریاں ہیں، اور جو پسماندہ انسان ہیں وہ اپنے بنیادی انسانی تحفظ کے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ اور پھر خاص طور پر مسئلہ کشمیر کا جہاں تک معاملہ ہے تو کشمیری قوم پچھلے 200-250 سال سے، جب سے انگریز سامراج کا یہاں تسلط ہوا اور اس نے کشمیر کو ڈوگرا راج کو فروخت کیا، اس وقت سے ایک ایسی تکلیف اور مصیبت میں سامراج نے اسے مبتلا کر دیا کہ وہ زوال کی اس حالت پر پہنچا دی گئی ہے اس وقت کہ وہ ایک فکری وحدت اور اپنے سیاسی اور معاشی حقوق کے حوالے سے مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ صحیح، اب اس کے نتیجے میں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ہمارا تو کشمیریوں کے لیے بنیادی پیغام یہ ہے کہ ایک فکر پر متفق ہوں۔ ٹھیک، کشمیری جو ہماری یعنی برادری ہے وہ دین اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی ایک شناخت رکھتی ہے، تو اسلام کا سیاسی فکر کیا ہے، اسلام کا معاشی فکر کیا ہے، وہ انسانی سوسائٹی کے حوالے سے کن ذمہ داریوں کو ہم پر عائد کرتا ہے، صحیح، اسے سمجھنا ہے۔ آج ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو چند ضروری جو چیزیں ہیں اس حوالے سے، اس کے علاوہ قرآن سیاسی شعور کیا دیتا ہے، معاشی شعور کیا دیتا ہے، سوسائٹی کے حوالے سے ہمیں ایک ذمہ دار شہری کیسے بناتا ہے، اس حوالے سے ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے۔ صحیح، دم درود کے لیے، کوئی تعویذ گنڈوں کے لیے یا کوئی اور رسومات پیدا کرنے کے لیے تو ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، یا اپنی محفل کو رونق بخشنے کے لیے تلاوت قرآن حکیم سے آغاز کر لیتے ہیں، لیکن قرآن حکیم انسانی سماج کی تشکیل کی ایک کتاب ہے۔ صحیح، اگر
ایڈم اسمتھ کی دولت اقوام کی بنیاد پر سرمایہ داری نظام وجود میں آ سکتا ہے۔ کارل مارکس اور اینگلز کی مشترکہ کاوش سے کمیونسٹ مینیفیسٹو اور داس کیپیٹال پر سوشلسٹ نظام وجود میں آ سکتا ہے۔ تو جو اللہ نے کتاب نازل کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی اساس پر انسانیت کے لیے ترقی یافتہ معاشرہ کیوں قائم نہیں ہو سکتا؟ اور پھر یہ سوشلزم اور سرمایہ داری کی عمر تو بڑی مشکل سے 200-250 سال ہے۔ داس کیپیٹل 1776 میں سامنے آئی جی، اور یہ اپنا دولت اقوام جو ہے ایڈم اسمتھ کی کتاب وہ 1776 میں سب سے پہلے سامنے آئی، اور 1795 میں وہ مکمل ہوئی اس کی دوسری جلد۔ 1799 میں اس کی بنیاد پر سرمایہ داری نظام بنا جو امریکہ، یورپ، برطانیہ ہر جگہ نہ مسلط ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ اس کے رد عمل میں اگر مارکس نے کتاب لکھی داس کیپیٹل 100 سال بعد اس کی اساس پر جی سوشلزم، اب ان کی عمریں تو کتنی ہیں؟ 2 سال تو 300 سال زیادہ زیادہ، لیکن قرآن حکیم 610 عیسوی میں نازل ہونا شروع ہوا ہے، اور 632 تک 23 سال تک مسلسل نازل ہوا، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی، آئین دیا، دستور دیا، سسٹم دیا، پھر خلفائے راشدین کا دور ہے، اور پھر دنیا بھر کے تمام ملکوں پر مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ تو جو 1000 سال تک نظام رہا، آج اس کے ماننے والے یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کوئی نظام نہیں ہے اور ہمیں یا سوشلزم اختیار کرنا ہے یا سرمایہ داری اختیار کرنا ہے، تو اس سے بڑا زوال کی حالت کیا ہوگی؟ ٹھیک، تو اپنا فکر قرآن حکیم کی تعلیم کے ساتھ وابستہ کریں، اور جو قومی ذمہ داریوں کے تناظر میں معروضی حالات ہیں اس کے مطابق اپنی سیاسی اور معاشی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے اندر ایک جد و جہد اور شعور پیدا کریں، تب تو ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہر قوم ترقی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر انتشار فکر کا شکار ہوں، آپس میں گروپنگ ہو، آپس کے اختلافات اور انتشار ہوں، تو کیسے ترقی کریں گے وہ لوگ؟ کوئی قوم بھی نہیں ترقی۔ مولانا صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ بنیادی طور پر نظریات کی طرف کم ہی مائل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بنیادی جو جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ علمی شعور کی کمی ہے کہ وہ بنیادی چیزوں کے اوپر آ جائیں۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تیل، گیس اور اسی طرح انرجی کے ذخائر کی طرف دیکھتی ہے، کہ کشمیر کے خطے میں اس قسم کے ذخائر نہیں ہیں، تو شاید دنیا کی نظروں سے ہم اس لیے اوجھل ہیں کہ بھارت ہمارے اوپر دن رات جو ہے وہ تشدد کرتا ہے، دنیا اس کے اوپر بات نہیں کرتی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا یہ موقف ان کے جو سیاسی حکمت عملی یا پھر کشمیر ایشو کے اوپر جو ان کی پالیسی ہے منفی جو ہے وہ رجحان کیسے اس کے اوپر مرتب کر سکتا ہے؟ بڑی بڑی بنیادی سی بات ہے نا کہ جب آپ اپنے قومی تقاضوں کو خود نہیں سمجھیں گے، اور کسی کے بھی، انڈیا کے لیے یا پاکستان کے لیے، کسی بھی ملک یا کسی اور دوسرے پڑوسی ملک کے لیے ہی آپ پراکسی وار کا حصہ رہیں گے، صحیح، تو آپ کی قومی شناخت پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ہو۔ جب تک اپنی قومی طاقت کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور اپنی جو معروضی حقائق ہیں، کیا دنیا میں جن ملکوں کے پاس تیل اور آئل اور گیس وغیرہ نہیں ہے وہ زندہ ہی نہیں ہے؟ زندہ ہے نا، اپنی سیاسی حکمت عملی سے، اپنے تدبر سے، اپنی ذمہ داریوں سے جی انہوں نے اپنی اقوام کو کیا ترقی دی ہے۔ تو ترقیات کا جو طریقہ کار ہے دنیا بھر میں مہذب معاشروں کا، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وقتی ایشوز پر کوئی بھی اقدامات کرتے ہیں تو اس کے رد عمل اور نتائج میں تو کیا ہوتا ہے؟ وہی زوال ہے جو آج تک آ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف سوچ اور اپنی اقدامات کرتے ہیں عملاً، لیکن چونکہ وہ علمی نہیں ہوتے، سائنٹیفک نہیں ہوتے، تو نتیجہ نہیں نکلتا۔ آپ بتلائیں کہ اس جدید ترین دور میں کیا میڈیکل سسٹم بغیر کسی علم کے چل رہا ہے؟ نہیں، علمی منہج ہے نا۔ جب تک اس میڈیکل ہیلتھ سسٹم پر تربیت یافتہ، اس علم پر عبور رکھنے والے ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو صحت مند نہیں لوگ ہو سکتے۔ صحیح۔ اچھا جی، انجینئرنگ کا علم ضروری ہے نا۔ اگر ہم صرف وقتی ضرورت کے تحت کہ جی ہمیں یہ بلڈنگ بنانی ہے، چاہے انجینئرنگ کے اصولوں کو پامال بھی کر دو تو کوئی بات نہیں، تو 4 دن بعد گر جائے گی۔ ٹھیک۔
ابھی آپ کے ہاں جو 2006 میں زلزلہ آیا، کیا وجہ ہے کہ جو کشمیر میں بھی، بالا کوٹ میں بھی، ہزارہ کے اندر بھی جو نقصان ہوا، اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ بغیر کسی علمی بنیادوں کے عمارتیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ صحیح جی، کنکریٹ کے وہاں پر پچھلے دنوں جو سری نگر میں سیلاب آیا، جس کی تباہی ہوئی پچھلے 2-4 سال پہلے، تو کیا وجہ تھی کہ جو اس کے ندی نالے تھے سارے بند کر دیے، صحیح جی، اور بڑی بڑی بلڈنگیں کنکریٹ کی کھڑی کر دیں۔ اب پانی کو تو گزرگاہ چاہیے نا، تو وہ ڈبوئے گا نہیں، تو کیا تیسری منزل پر بھی پانی پہنچا۔ یہاں مظفر آباد میں آپ کے ہاں یہ ہوا۔ تو بغیر علمی بنیادوں پر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ وقتی طور پر تو شاید کسی طبقے کو فائدہ پہنچا دے۔ تو اپنے جو مفاد پرست طبقات ہیں، جو اپنے مفاد کے لیے لڑاتے بھی ہیں اور خرابی بھی پیدا کرتے ہیں، اپنے طبقے کے فائدے کے لیے غریب کشمیری کو، غریب عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف مزاحمتی شعور جب تک نہیں پیدا ہوگا تو کیسے قومی ترقی ہوگی۔ صحیح اب اکثریت کشمیری وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے، اور آپ دیکھیے کہ جو مقتدر طبقات ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، وہ مقتدر طبقات وہ وسائل پر قابض ہیں۔ تو یہ جو طبقاتی تقسیم پیدا ہو کر عام انسان جو ہے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے، اور مقتدر طبقات اپنے مفادات کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، تو دین اسلام تو اس کی مذمت کرتا ہے۔ دین اسلام تو اب ایک چھوٹی سی صورت ہے جس میں اللہ پاک نے صاف طور پر کہا کہ یہ لوگ جو انصاف کے منکر ہیں، یہ یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ان کی نمازوں پر بھی ان پر ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز کے تقاضوں سے غافل ہیں۔ جی، تو اب یہ بنیادی شعور جب تک نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے جو قومی طبقاتی مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو اس میں ہماری قوم کہاں کھڑی ہے، تو اس کے لیے قرآن حکیم ایک واضح نظریہ دیتا ہے۔ علم کے بغیر تو دنیا کا کوئی معاشرہ قائم نہیں ہوتا، اور ہمارا یہی غیر علمی انداز، وقتی مفادات کے پیچھے بھاگنے کا انداز، جو ہمارے لیے خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ اس ریجن بر عظیم پاک و ہند میں، پاکستان ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو، انڈیا ہو، یہاں کے ان تمام ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں کا غریب اپنے حقوق سے آگاہ نہیں ہے، اور وہ دین اسلام کی تعلیمات کیا، دنیا کے مہذب معاشروں کی تعلیمات کے مطابق اپنی قومی ذمہ داریوں سے روگردانی کیے ہوئے، دونوں طرف کے، تینوں طرف کے جو طبقاتی لوگ ہیں، سرمایہ پرست لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے مفادات کا کھیل کھیلتے ہیں، اور ہم ان کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم جو دو ٹوک اور واضح بات فرماتا ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے نا، اور اگر نہیں سمجھیں گے اور وقتی ایشوز پر بھڑک کر ہم کردار ادا کریں گے تو وہ تو سوائے زوال کے اور کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آج جو بنیادی سوالات رکھے، ان سوالات کے جتنے بھی جوابات ہیں بنیادی طور پر ایک ہی چیز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور ہمیں ایک ہی چیز کو لے کے چلنا ہے، بنیادی فکر، اور اس فکر کے پیچھے ایک ایسا منظم نظریہ ہونا چاہیے جو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے، اور بحیثیت مسلمان قرآن کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور دنیا کو اس قیمتی نقصے سے، دنیا کے مسائل کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنے بھی میں نے سوالات مولانا صاحب کے آگے رکھے، یہی جواب مجھے ملتا رہا کہ قرآن کا بنیادی جو شعور ہے اس کو حاصل کریں، اور پھر اس شعور کی بنیاد پر اپنے نوجوان کی تعلیم و تربیت کریں، اور نتائج آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عتیق الرحمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔